अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो व्यूअर्स, मुझे आप एक बात बताइएगा, क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपकी कबर्ड में पड़ी हुई चीज़ें गुम हो जाएँ और फिर चंद महीनों के बाद या चंद दिनों के बाद वो दोबारा से अपनी जगह पर वापस आ जाएँ और फिर बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने ही वो दोबारा गायब हो जाएँ? ऐसे वाक़यात आम लोगों के साथ नहीं होते। ये वाक़यात उन लोगों के साथ होते हैं जिनके पीछे गहरे साए हैं। आज की कहानी आप देखिएगा कि इन गहरे सायों से जो कि लोगों का पीछा करते हैं, कैसे निपटा जाए। इन गहरे सायों के राज़ अगर आप जानना चाहते हैं, तो आज की कहानी आपके लिए है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे साए आपको तंग कर रहे हैं, तो आज की कहानी में आप देखेंगे, सीखेंगे कि इनसे हम कैसे निपट सकते हैं। वीडियो को, कहानी को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक भी हिस्सा आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको भी ये साए तंग करते हैं, आएँ आज की कहानी की जानिब चलें। छोटी अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने किचन के दरवाजे के पास खड़े होकर डरते डरते कहा, तो छोटी अम्मी ने मुझे ऐसी काट खाने वाली नज़रों से घूरा कि मेरी जान ही निकल गई। उनके अपने दोनों बच्चे दस्तरखान पर बैठे मज़े से गर्म गर्म रोटियां और गोश्त का सालन खा रहे थे, और मैं कोने में खड़ा भूख से निढाल हो रहा था। भूख इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, और ख़ास तौर पर जब आपकी उम्र सिर्फ 10 साल हो और आपके अपने घर में आपको एक नवाले के लिए भी तरसाया जा रहा हो। मेरी सगी माँ ज़ैनब कुछ साल पहले एक हादसे का शिकार होकर हमसे बिछड़ गई थीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अम्मा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थीं। उनके जाने के बाद घर में जैसे वीरानी छा गई थी। फिर मेरे बाबा ने छोटी अम्मी यानी शबाना से शादी कर ली, ताकि मुझे एक माँ का प्यार मिल सके और घर भी संभल जाए। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर छोटी अम्मी का रवैया बदलने लगा। वो ज़ालिम माँओं की तरह सारा दिन मुझ पर चीखती चिल्लाती नहीं थीं, बल्कि उनका तरीक़ाकार बहुत मुख्तलिफ और मीठा ज़हर जैसा था। वो बाबा के सामने मुझे गले लगाती और उनके जाते ही मुझे धक्के देकर परे कर देती। मेरी एक छोटी सौतेली बहन सारा भी है, जो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन छोटी अम्मी मुझे उसके करीब भी नहीं जाने देती। तेरे बाप ने यहाँ लंगर नहीं खोला हुआ? जो था वो मेरे बच्चों ने खा लिया है। जाकर चुपचाप अपने कमरे में सो जा, और अगर तूने अपने बाप को कुछ भी बताया तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। छोटी अम्मी की धीमी लेकिन जहरीली आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उनके लहजे में इतनी नफरत थी कि मैं मजीद कुछ बोलने की हिम्मत ही ना कर सका। मैं रोता हुआ अपने कमरे की तरफ भाग गया। अंधेरे कमरे में अपने बिस्तर पर लेटकर मैंने तकिए में मुंह छुपा लिया, ताकि मेरी सिसकियों की आवाज़ बाहर न जाए। मेरा पेट भूख की शिद्दत से खाली बर्तन की तरह बच रहा था, और आंखों से मुसलसल गर्म आंसू बह रहे थे। मैंने तकिए के नीचे हाथ डालकर अम्मा की वो पुरानी तस्वीर निकाली जो मैंने छोटी अम्मी से छुपा कर रखी हुई थी। उसे सीने से लगाया तो दिल को थोड़ा सुकून मिला। किचन से आने वाली खानों की महक मेरे दिमाग को पागल कर रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था, लेकिन भूख की वजह से नींद कोसों दूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जानता था कि अगर मैं दोबारा बाहर गया तो छोटी अम्मी मुझे सच में कमरे में बंद कर देंगी या फिर मुझे मारेंगी। वक्त गुजरता जा रहा था और भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था। कुछ घंटों बाद घर के बैरूनी दरवाजे की आहट हुई तो मुझे अंदाजा हो गया कि बाबा ड्यूटी से थक हार कर घर आ गए हैं। मेरे दिल में एकदम से उम्मीद जागी कि शायद मैं बाबा से कहूँ तो वो मुझे कुछ खाने को ला देंगे, या कम अज़ कम मुझे किचन से कुछ निकाल कर दे देंगे। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और तस्वीर वापस तकिए के अंदर छुपाकर बिस्तर से उठा। मैं दबे कदमों अपने कमरे से निकला ताकि बाबा के पास जा सकूं, लेकिन उनके कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर से छोटी अम्मी की आवाज़ आ रही थी। अरे आप फिक्र ना करें, अयान को तो मैंने अपने बच्चों से भी पहले खाना दे दिया था। वो तो सारा फ्रूट भी खा गया है और अब अपने कमरे में आराम से सो रहा है। आप तो जानते हैं, मैं तो इस घर में आई ही अयान की माँ बनकर थी, और सच पूछें तो मुझे अयान अपने बच्चों से भी ज्यादा अजीज है। छोटी अम्मी की इंतहाई मीठी आवाज़ कमरे से आ रही थी। उनका लहजा इतना शफीक और मोहब्बत भरा था कि कोई भी सुने तो यही समझे कि वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मैंने दरवाजे के दर से अंदर झांका तो बाबा छोटी अम्मी के हाथ से
پانی کا گلاس لے رہے تھے اور پوری طرح مطمئن ہو کر مسکرا رہے تھے۔ بابا کے چہرے پر دن بھر کی تھکان تھی، لیکن چھوٹی امی کی باتیں سن کر ان کی آنکھوں میں ایک سکون آ گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں چھوٹی امی کے لیے جو اندھا اعتبار اور محبت تھی، وہ دیکھ کر میرا دل اندر تک ٹوٹ گیا۔ مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی کہ اگر میں ابھی اندر جا کر بابا کو سچ بتاؤں گا تو وہ میری بات کا بالکل یقین نہیں کریں گے۔ وہ الٹا مجھے ہی جھوٹا اور ناشکرا سمجھیں گے کہ میری چھوٹی امی میرا اتنا خیال رکھتی ہیں اور میں ان پر الزام لگا رہا ہوں۔ چھوٹی امی نے پچھلے کچھ سالوں میں بابا کے دماغ میں میرا تاثر ہی کچھ ایسا بنا دیا تھا کہ میں بہت ضدی اور جھوٹا بچہ ہوں۔ میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ خود کو پیچھے ہٹایا اور دوبارہ اندھیرے دالان میں آ گیا۔ اب بھوک برداشت سے بالکل باہر ہو چکی تھی۔ مجھ سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں مزید رکا تو بھوک سے میری جان ہی نکل جائے گی۔ میں چپکے سے گھر کے پچھلے دروازے کی طرف گیا اور بنا کوئی آواز پیدا کیے اس کی کنڈی کھول کر گلی میں نکل آیا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ شاید کہیں کسی دکان یا تندور سے کوئی سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہی مل جائے جو میری اس اذیت ناک بھوک کو مٹا سکے۔ مجھے اس وقت یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ رات کے اس پہر اکیلے باہر نکلنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سردیوں کی رات تھی اور میں نے صرف ایک پتلی سی قمیض پہن رکھی تھی، لیکن بھوک کی آگ سردی سے زیادہ تیز تھی۔ بس میرے قدم خود بخود گلیوں کی طرف اٹھنے لگے۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی اور پورے شہر میں ایک عجیب سا ڈراؤنا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سرد ہوا کے سنسناتے ہوئے جھونکے میرے وجود کو چھو رہے تھے اور گلیوں میں پھیلا ہوا اندھیرا کسی پراسرار سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ گلی کے کتے بھی کہیں دب کے بیٹھے تھے اور سڑکوں پر ایک بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس بھی خراب پڑی تھیں جس کی وجہ سے راستہ دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں چلتا جا رہا تھا اور میری ساری توجہ صرف اپنی بھوک پر تھی جو اب رفتہ رفتہ دیوانگی میں بدلتی جا رہی تھی۔ میں چلتے چلتے شہر کی آبادی سے کافی دور نکل آیا تھا، جہاں پرانے درختوں کے سائے عجیب اور خوفناک دنیا کا منظر پیش کر رہے تھے۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، بس میرے قدم چلتے جا رہے تھے۔ رات کی اس پہر وہاں رات کے پرندوں اور جھینگروں کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں اور اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ بھی مشکل سے نظر آ رہے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے ڈر کر مڑ کر دیکھا لیکن وہاں گپ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ اچانک ہوا کے رخ کے ساتھ ایک انتہائی مسحور کن خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو کسی عام کھانے کی نہیں تھی، بلکہ اس میں تندور کی تازہ روٹیوں، بھنے ہوئے گوشت اور خالص زعفران کی ایسی مہک تھی جس نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اس خوشبو نے میری بھوک کو مزید پاگل کر دیا اور میرے قدم بے اختیار اس پرسرار خوشبو کے سمت کھینچنے لگے۔ میں نے لمبی لمبی سانسیں لے کر اس خوشبو کو محسوس کیا تو میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے ساری تھکاوٹ اور سردی بھلا دی اور بس اس خوشبو کا پیچھا کرنے لگا۔ میں چلتا گیا یہاں تک کہ گھنے درختوں کے بیچوں بیچ مجھے ایک پرانا اور عظیم الشان ویران قلعہ نظر آیا۔ وہ قلعہ دیکھنے میں صدیوں پرانا اور کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا لگ رہا تھا۔ اس کی اونچی اونچی ٹوٹی ہوئی دیواریں اندھیرے میں کسی دیو کی طرح کھڑی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں صدیوں سے کوئی انسان نہ آیا ہو۔ خوشبو اسی قلعے کی اونچی دیواروں کے اندر سے آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر ایسی سنسان اور خوفناک جگہ پر کسی بھی انسان کو ڈر لگنا چاہیے تھا اور وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن بھوک انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ میں ڈرنے کے بجائے اس خوشبو کے پیچھے کھنچا ہوا قلعے کے بڑے سے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے قلعے کے اندر قدم رکھا تو منظر میری سوچ سے بالکل مختلف اور حیران کن تھا۔ وہاں کوئی کھنڈر یا اندھیرا نہیں تھا، بلکہ اندر قدم رکھتے ہی جیسے دنیا ہی بدل گئی ہو۔ وہ ایک انتہائی روشن اور عظیم الشان باغ تھا جس کی خوبصورتی دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ باغ میں عجیب سے چمکدار پودے اور پھول لگے ہوئے تھے جن سے ایک مدھم سی نیلی اور سنہری روشنی نکل رہی تھی۔ باغ کے عین بیچ میں میلوں لمبا ایک شاہی دسترخوان بچھا ہوا تھا جس کی کوئی حد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس دسترخوان پر سونے اور چاندی کے جگمگاتے برتنوں میں ایسے شاندار اور لذیذ کھانے رکھے تھے جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ رنگ برنگے چاول، بھنا ہوا گوشت، تازہ پھل اور عجیب و غریب مٹھائیاں جن کی خوشبو سے سارا ماحول مہک رہا تھا۔ دسترخوان کے سرے پر ایک نہایت جاہ و جلال والا شخص بیٹھا تھا
جس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی اور روپ تھا۔ اس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک چمکتا ہوا تاج تھا۔ یہ شاہ زامران تھا، جنات کا بادشاہ۔ بادشاہ کے ارد گرد بہت سے دیوہیکل سائے اور عجیب الخلقت لوگ کھڑے تھے، جو یقیناً انسان نہیں تھے بلکہ جنات معلوم ہوتے تھے۔ ان کے قد انسانوں سے بہت بڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہاں کا ماحول اتنا روبدار اور فینٹیسی سے بھرپور تھا کہ کوئی بھی عام انسان وہاں کھڑے ہو کر ہی ڈر جاتا۔ لیکن میں بھوک سے اتنا بے حال تھا کہ مجھے ان دیوہیکل جنات سے ذرا بھی ڈر نہیں لگا۔ میری نظریں صرف اور صرف دسترخوان پر رکھی ان تازہ روٹیوں پر تھیں جن میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں چلتا ہوا سیدھا اس شاہی دسترخوان کے پاس پہنچ گیا۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گر رہے تھے اور میرا سارا جسم کمزوری اور بھوک سے کانپ رہا تھا۔ میں نے ان سب کی حیران اور غضبناک نظروں کی پرواہ کیے بغیر بادشاہ کی طرف دیکھا اور اپنی کانپتی ہوئی معصوم آواز میں کہا، بس ایک روٹی دے دو، چھوٹی امی کھانا نہیں دیتی۔ میری یہ بات سن کر اس روشن اور عظیم الشان باغ میں جیسے ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ دسترخوان کے ارد گرد کھڑے وہ دیو ہیکل اور عجیب الخلقت سائز جب تک مجھے حیرت سے گھور رہے تھے، اچانک غصے میں آگے بڑھنے لگے۔ ان میں سے دو محافظ جنات، جن کے چہرے بہت ہی خوفناک اور جسم پہاڑ جیسے تھے، مجھے پکڑنے کے لیے تیزی سے میری طرف لپکے۔ میری تو جس سے جان ہی نکل گئی اور ڈر کے مارے میں پیچھے ہٹنے لگا۔ مجھے لگا جیسے آج تو میری موت پکی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ محافظ مجھے چھوتے، دسترخوان کے سرے پر بیٹھے اس چاہو جلال والے بادشاہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ رک جاؤ۔ بادشاہ کی گرجدار لیکن انتہائی نرم آواز پورے باغ میں گونجی۔ کوئی اس معصوم بچے کو ہاتھ نہ لگائے۔ محافظ جنات فوراً پیچھے ہٹ گئے اور سر جھکا کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ اس کے قریب آنے پر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بہت ٹھنڈی اور سکون دینے والی ہوا کا جھونکا میرے پاس آ گیا ہو۔ بادشاہ نے بڑے پیار سے میرے آنسو صاف کیے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تمہارا نام کیا ہے، انسان کے بچے؟ اور تم اتنی رات گئے اس ویران قلعے میں کیسے پہنچ گئے؟ بادشاہ نے بہت ہی شفیق انداز میں پوچھا۔ اس کا لہجہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کوئی اپنا بہت پیار کرنے والا بزرگ بات کرتا ہے۔ میرا نام ایان ہے، میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی اور چھوٹی امی مجھے کھانا نہیں دیتی۔ بابا کے سامنے وہ مجھے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن بابا کی جاتی وہ مجھے دھکے دیتی ہیں۔ میں تو بس کھانے کی خوشبو کے پیچھے چلتا ہوا یہاں آ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ بادشاہ میرے معصومانہ انداز اور میری بھوک سے نڈھال حالت کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت سا پیار اور رحم تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے جا کر دسترخوان کے بالکل پاس ایک نرم اور ریشمی گدے پر بٹھا دیا۔ نہیں ایان بیٹا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سارا دسترخوان تمہارا ہے، جو دل چاہے اور جتنا دل چاہے کھاؤ، یہاں کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دسترخوان کی طرف دیکھا جہاں طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے تھے۔ میری بھوک نے اب شدت اختیار کر لی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک گرم اور نرم روٹی کا ٹکڑا توڑا۔ مجھے اپنی سگی اماں کی سکھائی ہوئی بات یاد آ گئی کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ اللہ کا نام لینا چاہیے، ورنہ شیطان ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ میں نے روٹی کا ٹکڑا پکڑا اور اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے منہ میں رکھ لیا۔ میرے بسم اللہ پڑھتے ہی اس دسترخوان پر ایک حیرت انگیز معجزہ ہوا۔ کھانوں میں سے ایک دم ایسے اشتہا انگیز میٹھی اور لذیذ خوشبو اٹھی کہ اس نے پورے باغ کو مہکا دیا۔ دسترخوان پر رکھے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پڑا کھانا اور بھی زیادہ تازہ اور چمکدار ہو گیا، جیسے ابھی ابھی کسی نے اسے چولہے سے اتارا ہو۔ اور وہاں کھڑے تمام جنات حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے بھی حیرانی سے ایک لقمہ توڑا اور اسے کھایا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور خوشی آ گئی۔ سبحان اللہ! اب بادشاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور بولا، ہمارے پاس بے تحاشا طاقت اور جادو تو ہے، لیکن انسان کے رب کے نام میں جو برکت اور مٹھاس ہے وہ ہماری دنیا کے کھانوں میں کبھی نہیں آ سکتی۔ آج تمہاری وجہ سے ہمارے دسترخوان پر انسانوں کے رب نے اپنی رحمت نازل کی ہے۔
یہ برکت صرف انسانوں کے پاس ہوتی ہے جن کا دل تمہاری طرح صاف ہوتا ہے۔ بادشاہ مجھ سے بہت خوش ہوا اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے پلیٹ میں مختلف قسم کے بھنے ہوئے گوشت اور چاول ڈال کر دیے۔ میں نے اتنے مزے کا کھانا اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر نوالے میں کوئی خاص ذائقہ چھپا ہو۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتا رہا اور بادشاہ بڑے پیار سے مجھے کھاتا ہوا دیکھتا رہا۔ بیٹا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری سوتیلی ماں تمہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کیا تمہارا باپ گھر پر نہیں ہوتا؟ جی تو ویورز، مجھے معلوم ہے آپ آج کی کہانی کے راز میں بہت مگن تھے، لیکن ہم نے یوٹیوب پالیسی کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب کے راز کو بھی جانتے ہیں، اور وہ راز یہ ہے کہ ہمیں آپ سے ملنا ضروری ہے، لیکن ہم نے کہانی کے راز کو بھی جاننا ہے، کیونکہ وہ سائے جو آپ کو ستاتے ہیں اور اس کہانی کے کرداروں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، ان سایوں سے کیسے نپٹا جائے کہانی کے دوسرے حصے میں دیکھتے ہیں۔ بادشاہ نے مجھ سے بات چیت شروع کی تاکہ میں اس کے ساتھ گھل مل جاؤں اور میرا ڈر ختم ہو جائے۔ میں نے کھانا چباتے ہوئے بڑی معصومیت سے جواب دیا، بابا تو گھر پر ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی امی ان کے سامنے بہت اچھی بن جاتی ہیں۔ وہ بابا کو کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے فروٹ بھی کھلا دیا ہے اور کھانا بھی دے دیا ہے، اور بابا ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ اگر میں بابا کو بتاؤں گا کہ میں بھوکا ہوں تو وہ مجھے جھوٹا بولیں گے، کیونکہ چھوٹی امی ان کے سامنے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کرتی۔ بابا کو لگتا ہے کہ میں بہت ضدی ہو گیا ہوں اور اپنی چھوٹی امی کو جان بوجھ کر تنگ کرتا ہوں، اس لیے میں چپ رہتا ہوں کہ کہیں بابا مجھے گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ بادشاہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ انسانوں کی دنیا میں ایسے دھوکے بہت عام ہیں بیٹا، لیکن تم فکر نہ کرو، آج کے بعد تم کبھی بھوکے نہیں سو گے۔ ہم جنات ظاہری شکل و صورت سے تو انسانوں سے الگ ہیں، لیکن ہم سچ اور جھوٹ کو انسانوں سے بہتر پہچان لیتے ہیں۔ جب میں نے جی بھر کر کھانا کھا لیا اور میرا پیٹ بالکل بھر گیا تو میری نظر دسترخوان پر رکھے رنگ برنگے میٹھے چاولوں پر پڑی جو بہت ہی لذیذ لگ رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور جب مجھے لگا کہ کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا تو میں نے چپکے سے ایک پلیٹ میں سے کچھ میٹھے چاول اٹھائے اور انہیں اپنے رومال میں باندھ کر اپنی جیب میں چھپانے لگا۔ بادشاہ جو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، میری اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ اس نے بڑے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، میرے بچے، تم یہ کھانا کیوں چھپا رہے ہو؟ کیا تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ اگر تمہیں اور بھوک لگی ہے تو تم اور کھا لو، چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے گھبرا کر جلدی سے رومال جیب میں ڈالا اور شرمندہ ہو کر بولا، نہیں بادشاہ جی، میرا پیٹ تو بہت اچھے سے بھر گیا ہے۔ میں نے تو زندگی میں پہلی بار اتنا مزے کا کھانا کھایا ہے، لیکن میری ایک چھوٹی سوتیلی بہن ہے، سارا۔ میری چھوٹی امی مجھے تو بہت مارتی ہیں اور کھانا بھی نہیں دیتی، لیکن سارا مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ ایک دفعہ میں کمرے میں رو رہا تھا تو وہ اپنی ٹافی چھپا کر میرے لیے لائی تھی اور مجھے کہا تھا کہ ایان بھائی، آپ یہ کھا لو۔ وہ جب بھی کچھ کھاتی ہے تو مجھے ضرور پوچھتی ہے۔ میں یہ میٹھے چاول اس کے لیے لے جاؤں گا، وہ صبح اٹھ کر یہ کھائے گی تو بہت خوش ہوگی۔ بادشاہ میری یہ بات سن کر ایک دم چپ ہو گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا جیسے وہ میرے دل کا حال پڑھنا چاہ رہا ہو۔ وہ اس بات پر حیران رہ گیا کہ جس عورت نے مجھے اتنی سردی اور رات کے اندھیرے میں بھوکا رکھا ہوا تھا، میں اسی عورت کی بیٹی کے لیے کھانا بچا کر لے جا رہا تھا۔ تمہارا دل بہت صاف اور پاکیزہ ہے بیٹا، بادشاہ نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ انسانوں کے پاس حسد اور نفرت بہت ہے، لیکن تمہارے اندر اتنی معصومیت ہے کہ تم برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دے رہے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ہمارے دسترخوان کے مہمان بنے۔ جو انسان اپنوں کا خیال رکھتا ہے، اس کا خیال پھر رب خود رکھتا ہے۔ تمہارے اس چھوٹی سی نیکی نے میرا دل جیت لیا ہے ایان۔ بادشاہ مجھ سے مزید کچھ باتیں کر رہا تھا اور میں ان کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے محسوس ہوا کہ میری ٹانگیں تھک گئی ہیں، تو میں نے اپنی جگہ تھوڑی سی درست کی اور پہلو بدل کر بیٹھنے لگا۔ اسی دوران میری جیب سے وہ پرانی مڑی توڑی سی تصویر پھسل کر نیچے گر گئی۔ یہ میری سگی اماں کی تصویر تھی جو میں ہمیشہ اپنے پاس چھپا کر رکھتا تھا۔ آج رات بھی جب میں بابا کے پاس جانے کے لیے اٹھا تھا تو میں نے اسے تکیے سے نکال کر جیب میں رکھ لیا تھا تاکہ چھوٹی امی اسے دیکھ نہ لیں۔ بادشاہ کی نظر فوراً اس تصویر پر پڑ گئی اور اس نے مجھ سے پہلے ہی جھک کر وہ تصویر اٹھا لی۔ یہ کیا ہے تمہارے پاس ایان؟
بادشاہ نے تصویر کو ابھی الٹا ہی پکڑا ہوا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، یہ میری سگی اماں کی تصویر ہے بادشاہ جی۔ چھوٹی امی نے میری اصلی اماں کی ساری تصویروں اور البم کو آگ لگا دی تھی تاکہ بابا انہیں بھول جائیں، لیکن میں نے یہ تصویر چھپا کر اپنے تکیے کے اندر سلائی کر لی تھی۔ آج میں نے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا تاکہ کوئی اسے ڈھونڈ نہ لے۔ میں روز رات کو اسے دیکھ کر سوتا ہوں، ورنہ مجھے نیند نہیں آتی اور اماں کی بہت یاد آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے اماں مجھ سے باتیں کر رہی ہیں اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ ایان، تم فکر نہ کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ بادشاہ نے میری بات سن کر ایک گہری سانس لی اور ہمدردی سے وہ تصویر سیدھی کر کے دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس تصویر پر پڑی، اس کے ہاتھ ایک دم کانپ گئے، اس کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں بدل گئے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ اس تصویر کو ایسے گھورنے لگا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا۔ وہ کافی دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور دوبارہ اس تصویر پر نظریں جما لیں۔ بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر وہاں کھڑے تمام جنات بھی پریشان ہو گئے اور دسترخوان پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کی تصویر میں ایسا کیا ہے جسے دیکھ کر جنات کا اتنا طاقتور بادشاہ اس طرح حیران اور پریشان ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنے خاص اور بوڑھے وزیر کو اپنے پاس بلایا۔ وزیر تیزی سے بادشاہ کے قریب آیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے وہ تصویر وزیر کے سامنے کی اور اس کے کان میں اشارے سے کچھ سرگوشی کی۔ وزیر نے جیسے اس تصویر کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا اور اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وزیر نے بادشاہ کو کچھ جواب دیا جو اتنی دھیمی آواز میں تھا کہ میں بالکل نہیں سن سکا، لیکن ان دونوں کی اس پراسرار بات چیت نے میرے دل میں ایک عجیب سی الجھن اور تجسس پیدا کر دیا تھا کہ آخر میری اماں کی اس پرانی تصویر میں ایسا کیا راز چھپا ہے جس نے جنات کے بادشاہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں پریشانی سے کبھی وزیر کی طرف دیکھتا تو کبھی بادشاہ کی طرف۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بات ہونے والی ہے جس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میرا چھوٹا سا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میری مٹھیاں بند ہو گئی تھیں۔ بادشاہ نے وزیر کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا حکم دیا اور پھر انتہائی نرمی سے میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب حیرت کے بجائے ایک عجیب سی چمک اور ہمدردی تھی۔ اس نے تصویر کو ایک بار پھر دیکھا اور پھر اسے بہت احتیاط سے تہہ کر کے میرے حوالے کر دیا۔ ایان بیٹا، تم میرے ساتھ آؤ۔ بادشاہ نے اپنا نرم اور بڑا سا ہاتھ میرے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں جو شاید تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا سبب بن جائے۔ بس تم نے گھبرانا نہیں ہے اور میرے ساتھ چلنا ہے بیٹا۔ جی بادشاہ جی، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا اور اپنی اماں کی تصویر کو دوبارہ جیب میں سنبھالتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑا۔ دسترخوان پر بیٹھے تمام جنات اب بھی حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ بادشاہ سے کوئی سوال کرتا۔ بادشاہ مجھے اس عظیم الشان باغ کے ایک چھوٹے سے راستے سے ہوتے ہوئے قلعے کے اندرونی حصے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہاں کی دیواریں کسی عام پتھر کی نہیں بلکہ چمکدار موتیوں کی بنی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جن میں سے ایک مدھم اور پرسکون سے نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ راستے میں عجیب و غریب پھول کھلے ہوئے تھے جن کی خوشبو میرے ذہن کو ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی، لیکن میرا دماغ مسلسل اسی سوچ میں الجھا ہوا تھا کہ بادشاہ میری اماں کی تصویر دیکھ کر اتنا حیران کیوں ہوا تھا اور اب وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ ہم چلتے چلتے ایک بہت بڑے اور خوبصورت ہال کے دروازے پر پہنچ گئے جہاں سے بچوں کے ہنسنے اور بولنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسے ہم انسانوں کے بچے کھیلتے ہوئے نکالتے ہیں۔ بادشاہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اندر جاؤں۔ میں نے جیسے ہی ہال کے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں کے وہیں رک گئے اور میری سانسیں جیسے گلے میں اٹک گئی۔ ہال کے اندر جنات کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیچوں بیچ ایک انسانی عورت بیٹھی انہیں کپڑے سینا اور کچھ انسانی ہنر سکھا رہی تھی۔ اس عورت کی پیٹھ میری طرف تھی، لیکن اس کے بالوں کا انداز، اس کے بیٹھنے کا طریقہ اور اس کے کندھوں کی بناوٹ مجھے بہت جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میرے قدم زمین میں گڑ گئے اور میں چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔
اسی دوران اس عورت نے ایک بچے کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ ہلکا سا موڑا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی اماں، میری زینب اماں تھی۔ وہی اماں جنہیں میں پچھلے 5 سالوں سے یاد کر کے روتا رہا تھا۔ وہی اماں جن کی ایک پرانی تصویر کو میں سینے سے لگا کر ہر رات سوتا تھا۔ اماں! میرے منہ سے ایک بے ساختہ اور کانپتی ہوئی چیخ نکلی جس نے حال میں موجود تمام بچوں کی توجہ میری طرف کھینچ لی۔ اماں نے بھی میری آواز سن کر میری طرف دیکھا۔ ان کی نظریں مجھ پر پڑیں لیکن ان کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر کوئی خوشی، کوئی حیرانی یا کوئی ممتا نہیں جاگی۔ وہ بس مجھے ایک اجنبی اور حیران بچے کی طرح دیکھ کر مسکرائیں اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ ان کی یہ مسکراہٹ اور اجنبیت میرے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں مجھے پہچان کیوں نہیں رہی۔ کیا میں 5 سالوں میں اتنا بدل گیا ہوں کہ میری سگی ماں مجھے بھول گئی ہے؟ میں روتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن بادشاہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ ایان بیٹا صبر سے کام لو۔ بادشاہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، یہ تمہاری ہی ماں ہے لیکن یہ اب تمہیں پہچانتی نہیں ہے۔ آج سے 5 سال پہلے پانی کے جنات کو یہ عورت دریا کے کنارے ایک انتہائی زخمی اور بری حالت میں ملی تھی۔ ان کے سر پر ایک بہت گہری چوٹ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی پچھلی ساری یاداشت مکمل طور پر چلی گئی تھی۔ بادشاہ کی باتیں سن کر میرے ذہن میں وہ پرانا وقت گھومنے لگا جب مجھے بتایا گیا تھا کہ میری اماں دریا میں گر کر ڈوب گئی ہیں اور ان کی لاش بھی نہیں ملی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میں بے بسی سے بادشاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پانی کے جنات انہیں وہاں سے اٹھا کر ہماری دنیا یعنی کوہکاف لے آئے تھے۔ ہم نے ان کا علاج کیا اور ان کی جان تو بچ گئی لیکن یہ اپنا نام، اپنا گھر، اپنا ماضی سب کچھ بھول چکی تھی۔ البتہ انہیں انسانوں کے کچھ ہنر یاد تھے جیسے کپڑے سینا اور کڑھائی کرنا۔ ہم جنات کے پاس طاقت تو ہے لیکن ہم انسانوں کی طرح ہنرمند نہیں ہیں، اس لیے میں نے انہیں اپنے محل میں پناہ دے دی تاکہ یہ ہمارے بچوں کو کچھ ہنر سکھا سکے۔ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ یہ اسی معصوم بچے کی ماں ہے جس کے دل کی پاکیزگی نے آج ہمارے دسترخوان کو برکت بخشی ہے۔ بادشاہ کی یہ ساری باتیں سن کر مجھ سے مزید صبر نہ ہو سکا۔ میں نے بادشاہ کا ہاتھ چھوڑا اور روتے ہوئے دوڑ کر سیدھا اماں کے پاس گیا اور ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میری ہچکیاں بن گئی تھیں اور میں بس روئے جا رہا تھا۔ اماں، او میری اماں، مجھے پہچانے، میں آپ کا ایان ہوں، آپ کا بیٹا ایان۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی اماں؟ چھوٹی امی مجھے بہت مارتی ہیں، وہ مجھے کھانا بھی نہیں دیتی اماں، آپ مجھے پہچان کیوں نہیں رہی؟ میں بلک بلک کر رو رہا تھا اور ان کے گھٹنوں میں منہ چھپا کر ایسے تڑپ رہا تھا جیسے کوئی مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے۔ اماں کے چہرے پر شدید پریشانی اور الجھن کے تاثرات آ گئے۔ انہوں نے اپنے کام والے کپڑے ہاتھ سے چھوڑ دیے اور بہت گھبراہٹ کے ساتھ میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے خود سے الگ کرنے لگی۔ ارے بیٹا، تم کون ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ اور مجھے اماں کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ تم ضرور کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو بیٹا۔ اماں نے انتہائی معصومیت اور پریشانی سے مجھے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز بالکل وہی تھی جو میرے کانوں میں ہر وقت گونجتی تھی، لیکن ان کے الفاظ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ اماں، آپ ایسا مت کہیں، میں آپ کا ایان ہوں، بابا کا ایان۔ آپ مجھے رات کو سلانے کے لیے لوری سناتی تھی اماں، کیا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں؟ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر انہیں اپنا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں صرف ایک خالی پن تھا جو مجھے اندر تک ڈوب رہا تھا۔ جب مجھے لگا کہ میری اماں کو واقعی کچھ یاد نہیں آ رہا اور وہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کر رہی ہیں تو میرے ذہن میں اچانک وہ لوری گونجنے لگی جو وہ مجھے 5 سال کی عمر تک روز رات کو سنایا کرتی تھی۔ میں نے روتے روتے اپنے آنسو صاف کیے، ان کے ہاتھوں کو اور مضبوطی سے پکڑا اور سسکوں کے درمیان وہ لوری گنگنانا شروع کر دی۔ چندا رے، میرے بھیا کو سلانا، اسے میٹھے میٹھے خواب دکھانا۔ میری آواز روتے روتے ٹوٹ رہی تھی لیکن میں نے لوری پڑھنا بند نہیں کیا۔ میرا سارا جسم کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں سے گرنے والے آنسو اماں کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ لوری کے یہ بول اور میرے آنسوں کا لمس جیسے اماں کے دماغ پر کسی بجلی کی طرح گرا۔ ان کا جسم ایک دم سے اکڑ گیا، ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں اور ان کے چہرے پر ایک شدید قسم کا درد اور جھٹکا محسوس ہوا۔
جیسے کوئی بھولی ہوئی چیز اچانک دماغ سے ٹکرائی ہو۔ انہوں نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور درد سے ایک ہلکی سی چیخ ماری۔ میں ڈر کر تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، لیکن لوری کے بول میرے ہونٹوں پر ہی تھے۔ اماں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور ان کا سانس بہت تیزی سے چلنے لگا۔ بادشاہ اور باقی جنات خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں تک اماں اسی تکلیف دہ حالت میں رہیں اور پھر اچانک انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ خالی پن نہیں تھا، ان کی آنکھوں میں پہچان تھی، ممتا تھی اور ایک بے پناہ درد تھا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا چہرہ چھوا۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور ان کے منہ سے بمشکل ایک لفظ نکلا، ایان، میرا بچہ، میرا ایان۔ اماں نے یہ کہتے ہی مجھے اتنی زور سے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے کوئی اپنی زندگی کو گلے لگا لیتا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹا اس طرح گلے لگ کر رو رہے تھے کہ حال میں موجود جنات کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اماں میرے چہرے کو چوم رہی تھی، میرے ماتھے کو اور میرے ہاتھوں کو چومتی جا رہی تھی اور روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی کہ میرا ایان کتنا بڑا ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے میرے بچے، میں تجھے بھول گئی تھی۔ اماں کا وہ پیار، وہ لمس اور وہ خوشبو پا کر مجھے ایسا لگا جیسے مجھے پوری دنیا کی بادشاہت مل گئی ہو۔ میری بھوک، میری تھکاوٹ، میرا سارا دکھ جیسے ایک لمحے میں ختم ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں بس روتے رہے اور ایک دوسرے کو سینے سے لگائے رہے۔ جب ہمارے آنسو کچھ کم ہوئے تو بادشاہ آگے آیا اور اس نے اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، تمہاری یاداشت واپس آ گئی ہے، یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ 5 سال پہلے تمہارے ساتھ وہ حادثہ کیسے پیش آیا تھا اور تم دریا کے کنارے اتنی زخمی حالت میں کیسے پہنچی تھی؟ کیا تم پھسل گئی تھی؟ بادشاہ کے یہ سوال سن کر اماں کا چہرہ ایک دم سے غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے وہ حقیقت بتائی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ نہیں بادشاہ جی، میں دریا میں گری نہیں تھی، مجھے شبانہ نے پیچھے سے دھکا دیا تھا۔ اماں کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے میرے ذہن میں جیسے ایک بنچال برپا کر دیا۔ میں حیرت اور صدمے سے اماں کا منہ دیکھنے لگا۔ اماں نے روتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، ایان بیٹا، شبانہ کوئی باہر کی عورت نہیں تھی، وہ تمہارے بابا کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو کیونکہ تم بہت چھوٹے تھے۔ شبانہ کا پہلا شوہر جب فوت ہو گیا تو وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اس کا کوئی آسرا نہیں تھا اور وہ اپنے پہلے شوہر سے ہونے والے بڑے بیٹے کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ تمہارے بابا ایک بہت نرم دل اور شریف انسان ہے۔ ان کی ایک پکی سرکاری نوکری تھی، مہینے کی بندھی ہوئی تنخواہ آتی تھی اور ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا لیکن بہت پرسکون گھر تھا۔ ہم نے ترس کھا کر شبانہ کو اپنے گھر کے اوپر والے خالی کمرے میں جگہ دے دی تھی تاکہ وہ عدت سکون سے گزار لے اور اسے در در دھکے نہ کھانے پڑے۔ اماں زارو قطار ہو رہی تھیں اور مجھے وہ سارا کڑوا سچ بتا رہی تھیں جو آج تک مجھ سے چھپایا گیا تھا۔ لیکن ایان، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس عورت کی نیت میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ وہ کچھ دن تو بہت روتی دھوتی رہی، لیکن پھر اس کی نظر ہمارے اس ہنستے کھیلتے گھر اور تمہارے بابا کی پکی نوکری پر پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ تمہارا باپ ایک شریف انسان ہے جو کبھی اسے گھر سے نہیں نکالے گا۔ اسے وہ سکون، وہ چھت اور وہ شوہر چاہیے تھا جو میرا تھا۔ وہ اپنے بڑے بیٹے کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی تھی اور اسے اس گھر کی مالکن بننے کا شوق چڑھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہارے بابا کبھی کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، اسی لیے اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اماں کی باتیں سن کر میرے دل میں چھوٹی امی کے لیے نفرت کا ایک ایسا الاؤ بھڑک اٹھا جسے بجھانا اب ناممکن تھا۔ ایک دن جب میں دریا کے کنارے کپڑے دھونے گئی ہوئی تھی تو وہ میرے پیچھے پیچھے وہاں آ گئی۔ اس نے مجھ سے جان بوجھ کر لڑائی شروع کی اور جب میرا دھیان بٹا تو اس نے مجھے زور سے دھکا دے دیا جس سے میرا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور میں دریا کی تیز لہروں میں گر گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں یہاں کیسے پہنچی۔ اماں کی یہ ساری باتیں سن کر میرے ننھے سے دماغ میں غصہ اور الجھن ایک ساتھ پیدا ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر چھوٹی امی اتنی بری ہیں اور انہوں نے اماں کو مارنے کی کوشش کی تھی تو بابا کو یہ سب کیوں نہیں دکھتا؟ بابا تو مجھ سے زیادہ چھوٹی امی پر اعتبار کرتے ہیں اور انہیں دنیا کی سب سے نیک عورت سمجھتے ہیں۔
یہ بات اب بالکل صاف ہو گئی تھی کہ گھر میں دسترخوان پر بیٹھے جو 2 بچے میں نے دیکھے تھے، ان میں سے ایک شبانہ کا وہ پہلا بڑا بیٹا تھا اور دوسری میری سوتیلی بہن سارہ تھی، جو بابا اور شبانہ کی شادی کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اماں، میں نے روتے ہوئے الجھن سے پوچھا، اگر چھوٹی امی نے یہ سب کیا تھا تو بابا نے ان سے شادی کیوں کر لی؟ بابا کو تو سب کچھ پتا ہونا چاہیے تھا نا؟ بابا تو بہت سمجھدار ہے، وہ چھوٹی امی کی ہر بات مانتے ہیں۔ کیا بابا کو یہ نہیں پتا کہ چھوٹی امی نے آپ کو دھکا دیا تھا؟ بابا نے اسے گھر سے کیوں نہیں نکالا؟ میری اس بات پر اماں کے رونے میں مزید تیزی آ گئی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کیا جواب دیں۔ عین اسی وقت بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میری طرف دیکھا۔ بادشاہ کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ایان بیٹا، تمہارے باپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بادشاہ کی بھاری آواز پورے حال میں گونجی۔ وہ عورت جس کا نام شبانہ ہے، اس نے تمہارے باپ کو کالے علم والا پانی پلا کر اس کے دل و دماغ پر مکمل طور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ کالے علم والا پانی؟ میں نے حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا۔ ہاں بیٹا، بادشاہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھایا، انسانوں کی دنیا میں کچھ لوگ اپنے مطلب کے لیے اتنے گر جاتے ہیں کہ وہ شیاطین کا سہارا لیتے ہیں۔ شبانہ نے تمہارے باپ کو دھوکے سے وہ شیطانی پانی پلایا ہے جس کی وجہ سے تمہارے باپ کی آنکھوں پر ایک کالا پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ بالکل اندھا بنا ہوا ہے اور اسے اپنی بیوی بہت نیک اور سچی لگتی ہے۔ وہ کالے علم کا اثر ہے جو تمہارے باپ کو سچ دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا بلکہ وہ جادو کے کنٹرول میں ہے جو سورت نے اس پر کروایا ہوا ہے۔ اس لیے اسے تمہاری اماں کی موت کا دکھ بھی زیادہ عرصہ نہیں رہا اور اس نے اس عورت سے شادی کر لی، اور اسی لیے وہ تمہاری سچی باتوں کو جھوٹ سمجھتا ہے۔ بادشاہ کی ان باتوں نے میرے دماغ کے سارے جالے صاف کر دیے تھے۔ مجھے اب سمجھ آ گئی تھی کہ بابا ہمیشہ میری باتوں پر غصہ کیوں کرتے تھے اور چھوٹی امی کی ہر بات پر مسکرا کر یقین کیوں کر لیتے تھے۔ وہ بابا کا اپنا دماغ تھا ہی نہیں، وہ تو کسی کالے جادو کے قبضے میں تھے۔ یہ سب جاننے کے بعد میرے دل میں شدید غصہ بھر گیا تھا۔ میں بادشاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، بادشاہ جی، میں اپنے بابا کو اس جادو سے کیسے نکالوں؟ میری اماں واپس آ گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب دوبارہ ایک ساتھ رہیں۔ چھوٹی امی نے میرے بابا کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ آپ کے پاس تو اتنی طاقت ہے، آپ کچھ کریں نا، مجھے میرے بابا واپس دلا دیں اور اس جادو کو توڑ دیں۔ میری یہ معصومانہ گزارش سن کر بادشاہ کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور اچانک ایک محافظ جن ہاتھ میں ایک سونے کی چھوٹی سی تشتری میں ایک انتہائی چمکدار اور خوبصورت سرخ رنگ کا سیب رکھا ہوا تھا جس میں سے ایک مدھم سے سنہری روشنی نکل رہی تھی، اور اس کی خوشبو اتنی پیاری تھی کہ پورے حال کی فضا مہک گئی۔ بادشاہ نے وہ شاہی سیب اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ایان بیٹا، جس طرح تمہارے رزق میں بڑی بسم اللہ اور تمہاری سچی نیت نے ہمارے دسترخوان کو برکت دی اور ہمارے کھانوں میں وہ مٹھاس بھر دی جو پہلے کبھی نہیں تھی، بالکل اسی طرح جنات کے اس پاکیزہ اور شاہی پھل کو اپنے باپ کو کھلا۔ بادشاہ نے وہ سیب میرے دونوں ہاتھوں میں تھما دیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ کوئی عام پھل نہیں ہے، اس میں سچائی اور پاکیزگی کی طاقت ہے۔ جیسے ہی تمہارا باپ اس سیب کا پہلا نوالا کھائے گا، اس کے دل پر پڑا ہر کالا جادو، ہر شیطانی علم ٹوٹ جائے گا اور اس کے دماغ پر پڑا ہوا پردہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا۔ اب بادشاہ کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی طاقت اور ہمت پیدا ہو گئی۔ میں نے اس شاہی سیب کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی اماں کی طرف دیکھ کر مسکرایا کہ اب ہماری زندگی کے سارے دکھ ختم ہونے والے تھے۔ جی تو ویورز، میں جانتی ہوں آج کی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہے کیونکہ آپ کہانی کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ کی زندگی میں بھی اگر ایسے سائے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا کہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ نے کیا کیا اور آج کے کرداروں نے جو کیا
क्या आपको सही लगा? और हमें ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। अगर आप अपनी कहानी शेयर करना चाहें, तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ हाज़िर होंगे, और अगर आपको डर लग रहा है, तो ज़रूर आयतुल कुर्सी का हसार कर लीजिए, अपने आप को महफूज़ कीजिए, अल्लाह की अमान में रहिए, और बहुत जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे। लेकिन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।